What's Toasting में I would love to introduce you to our guest on set जिनका नाम है नवीद अब्बास मेमन. He is a Pakistan Single Windows Chief Domain Officer. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you. It's good to have you here. और आज आप हमसे बात करेंगे काफ़ी चीज़ों की, right? Considering कि आपने operational and policy positions handle की हुई हैं in Customs Administration of Pakistan for 15 years और आप team member for development भी रह चुके हैं. तो आज हम आपसे ख़ास बात करेंगे अबाउट पोर्ट वर्स कि पोर्ट वर्स बेसिकली है क्या. अभी अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ही अमेजिंग एक पोजीशन पे पाकिस्तान है. तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे अभी व्हाट्स द पॉलिटिकल और द पोजीशन जियो पोजीशन दैट हेल्प्स अस. देखिए थैंक यू कि पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के करीब आपने हमें बुलाया है. आई थिंक आई एम हैप्पी कि मैं आपके साथ पाकिस्तान की तारीख़ का शायद वो प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँगा जिसकी डिटेल्स जो वाकई पाकिस्तान के ट्रेड के लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए और इकॉनमी के लिए आगे इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा संग मिल साबित होगा. बिल्कुल. तो अगर आप ट्रेड वर्स की बात करते हैं तो दुनिया में जैसा कि आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है उसका मोड मैरीटाइम मोड है और 90% ट्रेड उसी के थ्रू होता है. अल्लाह ने पाकिस्तान को 3 या कह लें कि 4 लोकेशंस इतनी अच्छी दी हैं जो कि पाकिस्तान जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, जहाँ पे आपका मैरीटाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ सकता है. गवादर से लेके आप आगे जाते जाएँ पोर्ट कासिम, इवन आगे उससे फिर जेटीज़ भी कुछ हैं. तो वो आपको एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है कि अगर हम इन साइट्स पे पोर्ट ऑपरेशंस में हम अगर एफिशिएंसी लाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसको इम्प्रूव करें, तो आपके पास जो मैरीटाइम ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है. आप सेंट्रल एशिया के लिए एक हब बन सकते हैं, आप और साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट एज वेल के लिए भी, क्योंकि दुनिया में आपका ट्रेड जो है सिर्फ आपके मुल्क के लिए नहीं होता. आपके पास 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे दुनिया के और पोर्ट्स भी चलते हैं, लाइक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट है या इंटरनेशनल जो ट्रांजिट है. तो काफ़ी पोर्ट्स उससे भी जो है वो अपना फंक्शन करते हैं. और आपने बिल्कुल सही बोला कि 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम मूव्स थ्रू वाटर ओनली. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप देखें तो सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस भी हेविली टाइड है टू दिस, राइट? सो मतलब डू यू थिंक पाकिस्तान विल एवर रीच दैट स्टेज? पाकिस्तान कैन रीच दैट स्टेज? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. बट देखें जी, दुनिया में तरक्की होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से. जी पहले शायद सिर्फ रेल रोड ये इंफ्रा होता था. लेकिन अब दुनिया मूव हो गई है डिजिटल इंफ्रा की तरफ. बिल्कुल. अगर आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप वॉल्यूम्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं. आप अपने स्टेक होल्डर्स को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं जहाँ पे आप एफिशिएंटली चीज़ें कर सकें. अगर आपके पास एफिशिएंसी नहीं है तो आपके पास ट्रैफिक भी नहीं आएगा. ट्रैफिक भी नहीं है. बट आप आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट अगर हम ट्रेड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसमें पोर्ट वर्स में ऐसा क्या देख रहे हैं और हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या हमारा स्लो पेपर वर्क हटेगा, सिस्टम सही तरीके से इंटीग्रेट होगा, रियल टाइम प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या हैं ये, किस तरीके से करेंगे? जी ये एक बिल्कुल डिजिटल रियल टाइम प्लेटफॉर्म है. आप अगर प्री पोर्ट वर्स सिनेरियो को एनालाइज करें तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो मैरीटाइम के जो कोई 10-12 स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करे. आपका अगर कोई ट्रेड वेसल आ रहा है कार्गो लेके तो आपके पास कोई 8 या 10 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कंप्लायंसेस को इंश्योर करते हैं कि कोई वेसल आ रहा है तो वो सिक्योरिटी, वेस्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस, फिर मैरीटाइम रिलेटेड और कंप्लायंसेस हैं वो पूरी करे. तो उसके लिए उसको एक शिपिंग लाइन को या शिपिंग एजेंट को जो उसको हैंडल करता है उसको 8 या 10 डिपार्टमेंट्स के पास अराउंड कोई जो हमारी कैलकुलेशन है या जो हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स ने कैलकुलेशन करके दी है वो 22 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराता है और 54 कॉपीज़ उन डॉक्यूमेंट्स की बना के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैन्युअली जाके पेपर बेस्ड कॉपीज़ उन डिपार्टमेंट्स को 8 या 10 डिपार्टमेंट्स को देता है. फिर उसके बाद वो उसको इशू करते हैं एक काइंड ऑफ एनओसी या क्लियरेंस. तो वो जाके वेसल फिर पाकिस्तान से बाहर जा सकता है. उसमें अगर आपने 5,000 का चालान भी जमा कराना है तो वो भी आपने बैंक पे फिजिकली जाना है. इसमें हर स्टेक होल्डर का अपना तो कोई शायद छोटा मोटा सिस्टम हो बट कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं था. हर जगह बंदे को पेपर से जमा करा के वहाँ से एक पेपर लाना होता था, वो पेपर फिर अगले स्टेक होल्डर को देना है. तो अब वो सारा एक प्लेटफॉर्म से होगा. हर स्टेक होल्डर को विजिबिलिटी होगी
کہ کیا کیا کمپلائنسز ہو رہی ہیں. تو یہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سنگل آن لائن میٹنگ روم کی طرح بن گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سیملیس طریقے سے ہوگی اور وقت کتنا کم ضائع ہوگا, سپلائی چین کتنی بہتر ہو جائے گی, رائٹ, اینڈ یہ کتنا ضروری ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کی اسٹیک ہولڈرز میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے جس میں کسٹمز آ گئے, پورٹ اتھارٹیز آ گئیں, بارڈر ہیلتھ آ گئی, پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں شپنگ لائنز آ گئیں, تو کس طریقے سے ہم جو ہے اس کے اندر چینجز دیکھنا شروع کریں گے, کی اسٹیک ہولڈرز کا کیا کام ہے اس میں؟ دیکھیں, جیسے آپ نے بات کی کسٹمز کی, تو کسٹمز جو ہے گڈس کی کلیئرنس کا کام کرتا ہے. تو اب کسٹمز کو ریئل ٹائم پہ انفارمیشن آ رہی ہوگی کہ کیا کارگو پاکستان میں آ رہا ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے. ٹریسیبلٹی آف کارگو کسٹمز کے لیے ایزی ہو جائے گی. اب جب پورٹ اتھارٹیز ہیں, پورٹ اتھارٹیز نے ان کو ڈفرینٹ قسم کی سروسز دینی ہوتی ہیں. ایک ٹگ بوٹ ہوتی ہے جو جا کے اس کو ویسل کو پاکستان میں اندر لاتی ہے, ہائی واٹر ایریاز سے یا آؤٹر اینکراج سے. پھر اس کی شیڈیولنگ ہے, برتھنگ کی شیڈیولنگ ہے, وہ بھی پورٹ اتھارٹیز کرتی ہیں. تو اگر وہ سارا آٹومیٹڈ نہیں ہے, آپ اس پہ کسی ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کرتے ہیں, سارا مینول کرتے ہیں, تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, مسپلیس بھی ہو جاتی ہوں گی چیزیں, ڈیلیز بھی ہوتے ہوں گے. آف کورس اندازہ کریں کہ آؤٹر اینکراج پہ ویسلز آپ کے 10-10 12-12 گھنٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل کو پراپرلی برتھنگ نہیں مل رہی ہوتی. اینڈ یو نو آئی تھنک کافی دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہیومن انٹرونشن سے کرپشن بھی بہت ہوتی ہے, جہاں تک مجھے یہ آئیڈیا ہے اس چیز کا, بیکاز میرے ڈیڈ بھی بہت ٹائم شپنگ اینڈ میری ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ابھی بھی ہیں ان فیکٹ, بٹ ناٹ ان پاکستان. اینڈ آئی جسٹ فیل لائک ایز ایف کہ یہ کرپشن اور ہیومن ایررز کی وجہ سے بھی کافی ہوتا ہے. کافی دفعہ تو آپ کو یہ نہیں ہوتا بھیا آپ نے بات کس سے کرنی ہے, رائٹ, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. سو آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. اچھا, ہاؤ ڈز پورٹ ورس ورک, کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے؟ پیپر لیس ہے اور کیا ہے, اور کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کمپلیٹلی پیپر لیس ہے. آپ نے پیمنٹس کرنی ہے تو پیمنٹس بھی آپ نے بیٹھ کے اپنے سسٹم سے بیٹھ کے کر لینی ہے, جس ڈپارٹمنٹ کی پیمنٹس ہیں. کسی آپ نے آگے جا کے کسی آپ نے کنٹینر اپنا کلیئر کرانا ہے, آپ نے شپنگ لائن سے کوئی ڈیلیوری آرڈر لینا ہے, وہ آپ نے بیٹھ کے اپنے سسٹم پہ آپ اپلائی کریں, سسٹم آٹومیٹکلی شپنگ لائن کے تھرو آپ کا بینک بیچ میں انٹیگریٹڈ ہوگا, وہ بھیج دے گا, بینک آپ کی آن لائن انڈورسمنٹ دے گا, شپنگ لائن ڈی او ایشو کر سکتا ہے, ڈی او آپ کا ڈیلیوری آرڈر جس کو کہتے ہیں, ڈیلیوری آرڈر آپ کا ڈائریکٹلی ٹرمینل کو چلا جائے گا, ٹرمینل آپ کو اس پہ اپنا کنٹینر آپ کو دے دے گا, آپ اس پہ اگر ٹریکنگ کی, ہاں میں یہی پوچھنے والی تھی, لائیو ٹریکنگ, آپ کو لائیو ٹریکنگ بھی مل سکتی ہے. تو یہ سارے اس کے اسکوپ میں شامل ہیں. آئی تھنک ابھی اپنے والد سے پوچھیے گا کو آپ کو بتائیں گے کہ اس کی بہت زیادہ. جی, میں نے پوری زندگی بچپن سے لے کے ابھی تک کافی چیزیں سنی, اور انفیکٹ جب میرے ڈیڈ کو ایک آدھ دفعہ ادھر کراچی پورٹ جانا بھی پڑا تو وہ بہت ہی زیادہ سٹریس میں واپس آئے تھے, بیکاز وہ موسٹلی مڈل ایسٹ ایریا میں ہی ہوتے ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی امیزنگ اینڈ ایکسٹینسو قسم کے میری ٹائم سسٹم کی, جس کا نام ہے پورٹ ورس. اور یہ آپ کے لیے بیسکلی کرتا یہ ہے کہ کاسٹ اور ٹائم سیو کرتا ہے آپ کے لیے, ٹریڈرز کے لیے سیو کرتا ہے, کیونکہ جو شپمنٹ پہلے 5 سے 7 دن لیتی تھی اب وہ 1 سے 2 دن لے لے گی, رائٹ, کچھ پروسیس تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سپلائی چین ریلائبلٹی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ہمارے ایکسپورٹرز باہر ڈیڈ لائنز میٹ کر پا رہے ہیں؟ اور آپ جو ہم کمرشل بریک میں بھی باتیں کر رہے تھے کہ ہیومن ایرر کم ہو گیا ہے, سائڈ پہ تھوڑا برائبری تھوڑی کم ہو گئی ہے, کرپشن تھوڑی کم ہو گئی ہے, لوگ اب فالو کر رہے ہیں یہ چیزیں, آٹومیٹ کر رہے ہیں. سو ٹیل اس دا نائس پکچر آف اٹ. دیکھیے, کسی بھی ڈیجیٹلائزیشن کا یا آٹومیشن کے انیشیٹو کا الٹیمیٹ ایم یہی ہوتا ہے کہ ٹائم اینڈ کاسٹ. جب آپ کی ٹائم آپ بچا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم ویسلز کا امپروو ہو رہا ہوتا ہے. ایک ویسل جس نے شاید ہفتے میں آپ کے 3 ٹائم آنا ہے دبئی سے, تو وہ آپ کا 4 دفعہ آ جائے گا, 5 دفعہ آ جائے گا. اگر آپ کا ایک ویسل زیادہ آتا ہے تو آپ کا کارگو ایکسپورٹرز کو زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں کہ ان کا کارگو باہر زیادہ جائے اور جلدی جائے ان کو. جب اور اس طرح جب آپ کی سمجھیں سپلائی زیادہ ہے سلاٹس کی ویسلز کے, تو ظاہر کاسٹ اس میں بھی کم ہو جاتی ہے, کہ ظاہر ہے آپ کو اس ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے, آپ سپلائی چین کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی ایزیلی فیل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کاسٹ پہ آتے ہیں نا, تو یہ ایک پروون اسٹڈیز ہیں دنیا کی, کہ جیسے سنگاپور سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے, وہاں کا جو پورٹ نیٹ سسٹم ہے, تو اس کی جو اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ اینیولی اراؤنڈ کو $300 ملین کی سیونگ ہوئی ہے ان ٹرمز آف جو بھی کاسٹ اوور ہیڈس کی ہیں اس پوری سائیکل میں جو ایکرو ہوتی ہیں. تو آپ کی جو ایفیشنسی بڑھتی ہے, آپ کا ٹرن اوور بڑھتا ہے, تو سارے اسٹیک ہولڈرز کو اراؤنڈ $300 ملین کا
اینولی اس میں ایک کاسٹ سیونگ ہوتی ہے. زبردست. اور پاکستان کی ایکسپورٹ کمپیریٹیونیس کتنی بڑھ جاتی ہے اگر ہم اوور آل بگ پکچر بھی دیکھیں اور اگر اکانومی بھی دیکھیں تو سیکٹرز لائک ٹیکسٹائلز اینڈ ایگریکلچر وغیرہ مینوفیکچرنگ کتنا زیادہ فاسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے کریں اسموتھر ٹریڈ وتھ چائنا, وتھ سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹرانسپیرنسی اور اس سسٹم کی وجہ سے کتنے سالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا دبئی یا سنگاپور ٹائپ لوجسٹک ہب ایک بن جائیں؟ کتنے سال لگ سکتے ہیں؟ I don't think more than 3 to 5 years. Wow, that's good. We can grow our traffic easily. ہمارے پاس پورٹس بھی اب کافی تھوڑے سے ماڈرنائز ہو گئے ہوئے ہیں, جو اپنا پورٹس کا انٹرنل آپریشنز ہیں, وہاں پہ ایریا بھی کافی اویلیبل ہے. تو ہم اگر اس انفرا کو, ڈیجیٹل انفرا کو امپروو کرتے ہیں تو آئی تھنک ویسلس کا ٹریفک بھی بڑھے گا. ہم وہاں پہ اپنی جو ہینڈلنگ ہے کارگو کی وہ امپروو کریں گے. تو انشاءاللہ آئی تھنک کہ ہم اگر ایک ویژن لے کے چلیں کہ جی ہم نے سال کے اتنے کنٹینر ہینڈلنگ کو بڑھاتے جانا ہے ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ٹرانزٹ, انٹرنیشنل ٹرانسشپمنٹ, تو آئی تھنک 5 ایئرس تک ہم آرام سے کوئی نہیں تو کسی اچھے فگر تک, اگر ہم سنگاپور کو نہیں تو انڈیا کے لیول کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہم سے پہلے ایک پورٹ کمیونٹی سسٹم ہوا ہے جو کہ 12 پورٹس کو کنیکٹ کرتا ہے, اور انہوں نے بھی اپنی چیزیں کافی امپروو کی ہیں, اسٹریم لائن کر لی ہیں. تو ہم ول بی دی نیکسٹ ون. اوکے گریٹ. اینڈ واٹ کین وی ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ پورٹ قاسم ایز ویل؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو چینج دا گیم ایز ویل فار اس؟ دیکھیں پورٹ قاسم ہمارا ایک بہت اسٹریٹجک پورٹ ہے جہاں پہ آپ کی کنٹینرائزڈ ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے اور بلک کے ایک آپ کے سپریٹ ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے, گرین کی الگ ہینڈلنگ ہوتی ہے, لیکوڈ کی الگ ہینڈلنگ ہوتی ہے. تو آئی تھنک وہ ایک بھی بہت بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اگر وہاں پہ بھی ہم اپنی چیزیں امپروو کرتے ہیں تو آئی تھنک آپ کی جو پوری اوور آل سپلائی چین, پھر آپ کے جو سینٹرل ایشیا کو اگر آپ کوئی وہاں سے چیزیں, کوئی گرینز, کوئی چیزیں آپ نے دینی مڈل ایسٹ کو, تو آئی تھنک وہ آپ کو, اور وہ بہت ہی اس کا جو پورا انفرا ہے وہاں پہ آپ کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہے. کراچی پورٹ کا جو یہ والا ایریا ہے تھوڑا سا کنجسٹڈ ہے. آپ کو جو ہمارا کراچی پورٹ تو 19th سینچری سے ہے اور وہ اس کی ایک اپنی ایک امپورٹنس ہے, بٹ اسٹل وہاں پہ اب ایکسپینشن کی اتنی زیادہ ایس اے پی ٹی کے بعد بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. آپ کو گنجائش جا کے بنتی ہے یا تو گوادر ہے یا پھر آپ کا پورٹ قاسم ہے, جہاں پہ اسٹل آپ کے پاس کافی جگہ ہے کہ آپ اپنا انفرا ڈیولپ کریں اینڈ دین آپ کی اور والیومز گرو ہوں. ایبسلیوٹلی. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ریپل ایفیکٹ ہی ہے, بیکاز جابز آئیں گی لاجسٹکس کے اندر, ویئر ہاؤسز کے اندر, ٹرکنگ, سافٹ ویئر, ان سب چیزوں کے اندر ایز ویل, تو وہ پورٹ سروسز بھی اوور آل فلرش کریں گی. اچھا اگر میں آپ سے تھوڑی سی سیکیورٹی اینڈ کمپلائنس کی بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ سسٹم بھی ہے اس کے اندر؟ کوئی ایشو ہو جائے تو اس کیس میں پورٹ فورس ہمیں کیسے ہیلپ کرے گا؟ دیکھیں اس میں ہم نے نا ڈینجرس گڈس کا ایک کانسیپٹ ہے میرے ٹائم میں. ڈینجرس گڈس کی ڈفرنٹ, لائک اگر آپ کسی ویسل پہ کوئی ایکسپلوزیو مٹیریل آ رہا ہے, کوئی کیمیکلز آ رہے ہیں, تو پہلے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا کہ کوئی یہ ڈکلیریشن آپ کو سیپریٹلی ڈکلیریشن آ جائے تو کنسرن اتھارٹیز اپنے وہ ریسپیکٹو ایکشنز لے لیں یا الرٹ ہو جائیں. تو وہ اس طرح کا کوئی سیپریٹ سسٹم نہیں بنا ہوا. ہم نے اس میں ایک یہ پرووین رکھا ہے کہ ویسل پہ اگر کوئی ڈینجرس گڈس ہیں تو ان کی الگ آپ کو ڈکلیریشن آئے اور وہ ڈکلیریشنس ہم ریسپیکٹو ایجنسیز کو بھیج دیں. اس میں پورٹ اتھارٹیز ہے, مرکنٹائل میرین ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس کو چلی جائے گی. اس کے بعد اگر اس پہ ایکسپلوزیو ہیں تو آپ کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے, ایکسپلوزیو ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. تو وہ ساری انفارمیشنس آپ کی ریئل ٹائم پہ ان اداروں کو چلی جائے کہ اس ویسل پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ کمپلائنسز کو پھر انشور کر لیں کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن بھی اگر آتی ہے یا اس سے پہلے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. And we didn't have this before, right? No, there is no system for this. اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہماری فیوچر ایکسپینشن کس طریقے سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی ریل, روڈ, ایئر کارگو سسٹمز اور یہ پورا سسٹم سیملیسلی ایک ایسا ٹائم پاکستان کا آئے گا کلوزر ٹو انڈیپینڈنس ڈے, لیٹس ہیو پازیٹیو تھنکنگ, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا جب اے آئی بھی یہ چیزیں پریڈکٹ کر سکتا ہے؟ مطلب لیٹس کیپ اٹ پروگریسو تھنکنگ. اب لیٹ می ڈسکلوز اٹ, بٹ ہم تھوڑا سا ہر جگہ اتنا پہلے شاید نہیں بتاتے ہیں, بٹ ہمارا جو ویژن ہے نا کہ شروع سے لے کے ایک گڈس کسی ملک سے چلتی ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان سے چلتی ہیں, تو جن موڈ سے اس نے جانا ہے سب کو کور کریں, ایک سنگل ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو انٹیگریٹ کریں. تو اس میں یہ پورٹ ایک طرف چل رہا ہے میری ٹائم سائڈ, ایک ہم ایئرپورٹ کمیونٹی سسٹم پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ایئر لائنس آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, آپ کے پاس اس کارگو کی انفارمیشن بھی
آن لائن آ جائے ریئل ٹائم پہ, تو اس کے ڈیزائن پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا جو پورا لاجسٹک کا جو ایک ایکو سسٹم ہے وہ along with آپ کے بینک سارے ایک سسٹم کے ساتھ ایک جگہ کنیکٹڈ ہوں, ہر کسی کو ہر چیز کی ویزیبلٹی ہو, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری ایفیشنسی بھی بڑھے گی اور ہمارا ملک بھی بہتر ہوگا. اور اسی نوٹ پہ میرے خیال سے ہمیں اس اچھی سوچ پہ سیگمنٹ ختم کر دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور تھاٹس.